मेरा नाम रोमाना है और मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है। सऊदी अरब में पली बढ़ी और एक अमीर बाप की बेटी थी। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी और मेरा बाप भी मेरे साथ नहीं रहता था क्योंकि वो ज्यादातर दूसरे मुल्कों के दौरों पर ही रहता। लेकिन यहाँ मेरे रहने के लिए उसने एक बहुत बड़ा बंगला बना रखा था। लाखों रुपए मेरे अकाउंट में होते थे जो मुझसे एक महीने में भी खत्म न हो पाते, और ऊपर से मजीद पैसे आ जाते। मेरा ख्याल रखने के लिए भरोसेमंद नौकर और नौकरानी मौजूद थी। ड्राइवर आया और एक औरत घर के काम करने के लिए नौकरानी, और खाना बनाने के लिए भी अलग से एक औरत को रखा गया था। मेरे इतने ठाठ थे कि जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती थी। मैं हर वक्त अपनी मस्ती में रहती। जो चीज मुझे चाहिए मुझे मिल जाती, लेकिन मेरा शौक सिर्फ एक ही था और वही मैं कर रही थी। जब मैंने पहली शादी की, मेरी उम्र 17 साल थी। मुझे अरबी मर्दों से शादी करने का बहुत शौक था और मुझे अरबी मर्दों में दिलचस्पी भी बहुत थी। मैंने अपनी पसंद के एक अरबी मर्द से शादी की जो ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन इंतहाई खूबसूरत था। कहते हैं खूबसूरत मर्द बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए मैंने फौरन शादी करने का इरादा कर लिया। मैं खुद भी बहुत ज्यादा हसीन थी और अपना बहुत ख्याल भी रखती थी। अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिया करती थी, महंगे से महंगे कपड़े पहनती, अपना इतना ख्याल रखती कि जैसे मैं कोई शहजादी हूँ। और क्यों ना अपना ख्याल रखती, ये सारी दौलत मेरी ही तो थी। अपनी जान जलाने की मुझे क्या जरूरत थी। मैं कोई गरीब औरत तो नहीं थी जो अपने ऊपर एक रुपया लगाने से भी 1000 बार सोचती रहूं और ये सोचूं कि इन पैसों से घर की कोई चीज ले लेती हूँ। मैं तो मुंह में सोने का नहीं, हीरे का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मेरे बाप ने दूसरी शादी भी कर रखी थी, लेकिन दूसरी बीवी से उनको कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए सल्तनत की शहजादी तो सिर्फ मैं थी। ऐसी शहजादी जिसको किसी जवाल का डर नहीं था। मैंने उस सरमद नामी अरबी से शादी कर ली जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, और वो नौकरी भी नहीं करता था और ना ही उसके पास कुछ खास पैसा था। सिवा उसकी शक्ल सूरत के उसके पास कोई वजन नहीं था। उसकी अपनी कोई राय भी नहीं थी, बस ये जवान और हसीन था जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता था। लेकिन मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं था। मेरी कुछ बराए नाम दोस्तें भी थीं जो अपनी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा शोखी बखेरा करती थी। मेरा उनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी और मेरे पास उनसे ज्यादा दौलत थी। जब मैंने उनको अपने शौहर सरमद से मिलवाया तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। कितना खूबसूरत शौहर है तुम्हारा। मेरे बाबा के एक दोस्त भी थे जो वकील थे और उनको मेरे बाबा ने कह रखा था कि मेरा मुकम्मल ख्याल रखें। वो बचपन से ही मुझे अपनी बेटी समझते थे, इसीलिए मुझे पता था कि जब मेरा दिल सरमद से भर जाएगा तो मुझे क्या करना है। और मेरा दिल जल्दी ही भर गया। मैंने उसको कहा कि वो मुझे छोड़ दे, पर वो मुझे छोड़ने से इनकारी हो गया। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हें अगर आसान तरीका नहीं पसंद तो मेरे पास एक और तरीका भी है। मैंने उस पर खुला का दावा कर दिया और ये भी कह दिया कि मेरे साथ मारपीट करता है और उसने मेरे पैसे भी चोरी किए हैं। वो बुरी तरह से फंस चुका था। आखिरकार उसने मुझे तलाक दे दी। उसके आगे पीछे तो कोई था नहीं, इसीलिए केस लड़ना भी उसके बस की बात नहीं थी। इसके पहले काफी बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने आखिरी बार मुझसे पूछा कि मैं उसे क्यों छोड़ना चाहती हूँ। कोई एक बड़ी वजह तो बताऊं। वजह तो मेरे पास कोई नहीं थी। उसका रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, बल्कि वो तो हमेशा मुझसे डर कर ही रहता। कोई ऐसी वैसी बात भी ना करता, मगर उसे तो शौहर बनना आता ही नहीं था। वो तो बीवी था जो मेरी हर बात सर झुकाकर सुन लेता। लेकिन मेरा उससे दिल भर चुका था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मैं अपनी सारी जिंदगी उसके साथ नहीं गुजार सकती थी। मैं उसके बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी और वैसे भी उसका हुस्न 2 से 4 साल का मेहमान था। उसके सर से बाल गिरना शुरू हो गए थे, और जब मर्दों के सर के बाल गिरना शुरू हो जाएं तो वो रुकते नहीं हैं। मुझे किसी गंजे शौहर की बीवी नहीं बनना था। मैंने उसे छोड़ दिया और उसने जाते जाते मुझे कुछ भी न कहा, बल्कि मैंने उसे थोड़े बहुत पैसे भी दिए। कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम तो मेरी पहली मोहब्बत थी और मैंने सोच लिया था कि सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा, लेकिन तुमने बिला वजह मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने तुम पर कोई जबर नहीं किया है और जो मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। इंसान सारी जिंदगी वही करता है जो वो कर सकता है। मैं ये कर सकती थी, इसीलिए मैं कर गुजरी। अब तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तुम्हें कोई और लड़की मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि वो मुझसे अच्छी होगी, लेकिन हाँ तुम्हें कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। उसका कहना था कि मैंने उसके ऊपर दाग लगा दिया। अब तो सारे माशरे को पता है कि उसके पहले एक शादी हो चुकी है। तो मैंने उसे कहा कि मर्द को क्या फर्क पड़ता है इस बात से।
تو عورت کو فرق پڑنا چاہیے اور اسے ہی فرق پڑتا ہے، لیکن اس عورت کو جو مجبور ہوتی ہے، میں مجبور اور غریب نہیں ہوں۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، مجھے تمہارے اوپر اپنی زندگی ویسٹ نہیں کرنی۔ اس سے علیحدگی کے بعد ایک بار پھر سے میں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ شادی کے بعد انسان واقعی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ پہلے میں کنواری تھی اور اب میں ایک شادی شدہ عورت کی زندگی گزار چکی تھی۔ میں نے سرمد کے ساتھ صرف 1 ہی سال گزارا تھا جب مجھے میری ایک دوست کا بھائی پسند آ گیا اور میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کی بات کی تو میری دوست فوراً مان گئی۔ وہ غریب سی تھی، باتیں تو وہ بہت بڑی بڑی کرتی تھی لیکن اتنی امیر نہیں تھی۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا کہ اتنی امیر بھابھی مل رہی تھی یوں۔ میں نے پھر سے شادی رچائی اور پھر سے میں دلہن بنی، لاکھوں کا جوڑا پہنا، سارے رسم و رواج کیے۔ میں بہت خوش تھی، مجھے اچھا لگتا تھا جب دولہے کے گھر والے میرے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے تھے، دلہن دلہن کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، میرا خیال کرتے تھے اور میں کسی شہزادی کی طرح خود کو محسوس کرتی تھی، کیونکہ دلہن کی جب شادی ہوتی ہے تو اسے کسی شہزادی کی طرح ہی محسوس کروایا جاتا ہے، لیکن یہ دورانیہ بہت کم ہوتا ہے۔ میرے اس شوہر کا نام امر تھا، یہ بھی بہت ہی زیادہ حسین تھا، اتنا حسین کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور میں نے ہی اس کو پہلی بار پرپوز کیا تھا۔ یوں ہماری شادی ہو گئی اور ایک نئی شروعات کا آغاز کر دیا، لیکن 1.5 سال کے بعد میرا اس سے بھی دل بھر گیا اور ایک بار پھر سے میں نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس بار مجھے وکیل انکل نے کہا کہ تم اچھا نہیں کر رہی، یہ انسان بہت اچھا ہے اور تم سے محبت کرتا ہے لیکن تمہارے لیے رو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ وہ بچے پیدا کرنا چاہتا ہے اور مجھے ابھی ماں نہیں بننا۔ جب عورت ماں بنتی ہے نا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا، ایسے میں اس کے بچے کیوں پیدا کروں؟ میں اپنی جوانی خراب کر لوں؟ ابھی تو میں 20 سال کی بھی نہیں۔ اور آپ کو اتنا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو تو آپ کی فیس مل رہی ہے۔ وکیل خاموش ہو گئے۔ شاید ان کو مجھ سے یہ سننے کی امید نہیں تھی، وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے تھے اور میں ان کو صرف ایک وکیل کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی تھی کہ ان کو ان کی فیس مل رہی ہے تو اپنا کام کریں، زیادہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے بھلے کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح میری زندگی گزر رہی تھی، مجھے جو مرد پسند آتا میں اس سے شادی کر لیتی۔ یوں ایک بار پھر سے اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ کر لیا اور ایک نئی زندگی میں مگن ہو گئی۔ ہمارا ایک نوکر تھا جو پورے گھر کا خیال رکھا کرتا تھا، بڑا ہی سمجھدار تھا، وہ میرے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ نکاح نامے میں اس طرح کی باتیں لکھوایا کرتا تھا جس سے مجھ پر کوئی حرف نہیں آتا، کوئی ایسی شرط یا کوئی ایسی شک لکھنے ہی نہیں دیتا جس کے بعد مجھے کوئی مسئلہ ہو۔ حق مہر بہت زیادہ لکھوایا جاتا جس کی وجہ سے بعد میں مجھے ہی فائدہ ہوتا کہ وہ لوگ ڈر جاتے اور جو میں کہتی مان لیتے۔ میں کہتی تھی کہ حق مہر معاف کر دوں گی، اسی لیے مجھے طلاق دے دو اور میری جان چھوڑ دو۔ وہ یہ بھی ساتھ میں لکھوا دیتا کہ سامان لڑکی کی ملکیت ہے، جو سامان میں اپنے ساتھ لے جاتی وہ میرے ساتھ واپس آ جاتا۔ اس طرح کی اور بہت سی سمجھداری والی باتیں ہوتی تھی جو وہ بہتر سمجھتا تھا اور اس طریقے سے نکاح نامہ لکھوایا کرتا تھا کہ کل کو میرے اوپر حرف نہ آئے۔ میں 5 شادیاں کر چکی تھی اور اب میں پھر سے کسی خوبصورت عربی کی تلاش میں تھی۔ کچھ ماہ کی کوشش کے بعد مجھے پھر سے ایک نوجوان عربی پسند آ گیا۔ اس کی عمر 23 سال تھی لیکن اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا سحر تھا جو مجھے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ یہ شکل و صورت سے بہت ہی سمجھدار بھی لگتا تھا۔ ویسے تو میں سمجھدار لوگوں سے قدرے دور ہی بھاگتی تھی اور ابھی تک جتنے بھی خوبصورت مرد مجھے ملے وہ سمجھدار تو بالکل بھی نہیں تھے، اسی لیے مجھے امید تھی کہ یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ دوسرے شہر میں جا کے رہوں کیونکہ اس کا اپنا گھر دوسرے شہر میں ہے۔ اس سے پہلے میرے 2 شوہر میرے ہی ساتھ رہتے تھے کیونکہ ان کے گھر رہنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ میں نے اس سے کہا تمہارا گھر کیسا ہے تو اس نے مجھے تصویریں دکھائیں۔ اس کا گھر تو میرے گھر سے بھی خوبصورت تھا، جو کسی محل سے کم نہ تھا، جو کہ مجھ سے بھی زیادہ امیر تھا۔ مجھے لالچ نہیں تھا کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے وہ کافی ہے، مجھے اس سے کوئی دولت سے مطلب نہیں تھا، لیکن اس کے گھر میں جا کر میں رہ سکتی تھی۔ اس کا گھر پہاڑوں کے بیچ میں بنا تھا، بہت ہی خوبصورت جگہ پر، اسی لیے میں نے کہا چلو تھوڑا ماحول ہی بدل جائے گا۔ میں اس کے ساتھ وہاں جانے پر رضامند ہو گئی اور ہم لوگ وہاں پر خوشی خوشی رہنے لگے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا اور ابھی تک ہماری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ شروع میں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میری شادیاں زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 مہینے ہی چلتی ہیں، اس کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ 1 سال یا 8-10 مہینے کے بعد میں خود ہی اس شخص کو چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ جب تجسس ختم ہو جاتا ہے تو پیار ختم ہو جاتا ہے، اور جب پیار ختم ہو جائے تو پھر پیچھے صرف رشتہ رہ جاتا ہے۔
دنیا کا کوئی بھی رشتہ مطلب سے خالی نہیں ہوتا۔ میرے زیادہ تر شوہروں نے اسی بات پر جھگڑا کیا تھا کہ وہ جلدی جلدی بچے پیدا کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ میں ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں ابتدائی دنوں میں ہی اپنے شوہر کو باتوں میں لگا لیتی تھی کہ ہم 1 سال تک بچہ پیدا نہیں کریں گے، یہ تو ہمارے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، اس کے بعد بچے کے بارے میں سوچیں گے۔ اور جب تک وہ بچے کا نام لیتا تب تک میں اس بات سے انکاری ہو جاتی۔ ویسے بھی میں کوئی معصوم کم سن لڑکی نہیں تھی، مجھے ساری چیزوں کو پتا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرنے لگا اور ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کا نام احمد تھا۔ ڈاکٹر نے ایسی خبر سنائی کہ میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور اس کو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے مہینے کے بعد دوبارہ آنا ہوگا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہیں منع تو کیا تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر کو یہ ہماری اولاد ہے، کوئی ناجائز اولاد تو نہیں جو تم اس طرح سے پیش آ رہی ہو۔ میرے ایک شوہر کا دوسرے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس سے پہلے 4-5 شادیاں ہو چکی ہیں۔ اگر کسی کو پتہ بھی ہوتا 1 یا 2 کے بارے میں پتہ ہوتا، اور احمد کو تو ایک بھی شادی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 1 مہینے بعد آئیں، لیکن میں نے ڈاکٹر کو فون کیا اور کہا کہ میں یہ بچہ نہیں رکھنا چاہتی، پر اس ڈاکٹر نے یہ بات احمد کو بتا دی اور ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ 1 مہینہ اسی طرح سے گزر گیا اور جب 1 مہینے کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ایک ساتھ ہی 7 بچوں کی ماں بننے والی ہوں۔ میری کوکھ میں اس ٹائم 7 بچے پل رہے ہیں اور اگر میں نے ان بچوں کے ساتھ کچھ کیا تو میری اپنی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی اور احمد نے مجھے کہا کہ دراصل میرا تم سے دل بھر گیا اور میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے 7 بچے پیدا ہونے والے ہیں، تم ان بچوں کے باپ ہو اور تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ میری زندگی تو ویسے ہی برباد ہو رہی ہے، میں تو مر بھی نہیں سکتی ہوں، تم اب کیسے جا سکتے ہو؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا اب تمہیں میری ضرورت ہے، لیکن اگر تمہارا دل بھر جاتا تو تم یقیناً مجھے چھوڑ دیتی۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے ساری باتیں بتائیں کہ اسے میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ تب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں اس کے قدموں میں گر گئی اور میں نے کہا مجھے معاف کر دو، اگر تم نے مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، لیکن میرے لیے دعا ضرور کرنا، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ بچے پیدا کرنا بھی میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس وقت مجھے کسی کی ضرورت تھی، کسی اپنے کی، نوکروں کی نہیں، اپنے شوہر کی ضرورت تھی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا تھا، اتنے مردوں کا دل دکھایا تھا، شاید ان کی بد دعا لگ گئی تھی۔ یہ 9 مہینے میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے۔ احمد نے کہا کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آخری 4 مہینوں میں بستر پر پڑی تھی، اپنی مرضی سے چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے مجھے 4 بیٹے اور 3 بیٹیوں سے نوازا اور احمد نے کہا کہ وہ ساری زندگی میرا ساتھ نبھائے گا۔ شاید ان بچوں کی وجہ سے میری سزا کم ہو گئی، نہیں تو میں اس سے بھی زیادہ سزا کی حقدار تھی۔ دن رات خدا سے معافی مانگتی ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی سزا میرے بچوں کو نہ ملے، اور میں اپنی ساری بری حرکتیں چھوڑ چکی ہوں۔ اب احمد ہی میرا شوہر ہے، میں اس کے ساتھ آخری دم تک رہنا چاہتی ہوں، وہی میرے بچوں کا باپ ہے۔